बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल-सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक गर्मा गर्म ख़बर से करना चाहता हूं और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान के अहमद शहजाद ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शुएब मलिक की जगह संभाल ली है और उनकी टीम फॉर्च्यूनर परिशाल ने उन्हें हायर कर लिया है, उन्हें एंगेज कर लिया है और उन्होंने आते ही पहले मैच में धुआंधार एंट्री डाली है। अपनी 17 गेंदों की इनिंग्स में उन्होंने 39 रन्स बनाए हैं, जिसमें उनके 5 चौके और 2 छक्के शामिल हैं और उनका स्ट्राइक रेट 229 था। अहमद शहजाद के लिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग कोई नई लीग नहीं है, लेकिन ये इत्तफाक की बात है कि वो 12 बरस बाद इस लीग में दोबारा नमूदार हुए हैं और उन्होंने 12 साल पहले बीपीएल में 486 रन्स बनाए थे 155 के स्ट्राइक रेट से। और मज़े की बात यह है कि उनका एक रिकॉर्ड है बीपीएल में और वो ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों पर तेज़ तरीन सेंचुरी बनाई थी और आज भी बीपीएल में ये तेज़ तरीन सेंचुरी एक रिकॉर्ड है। मैं ये ख़बर अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अपने सेलेक्टर्स के अलावा पीएसएल के जितने भी फ्रेंचाइजर्स हैं या उनके मालकान हैं उनके गोशगुजार करना चाहता हूं कि एक ऐसा हीरा जिसको आपने पहचानने से इनकार किया, जिसकी आपने बोली नहीं लगाई, जिसे आपने लिया नहीं, और इस अहमद शहजाद ने पाकिस्तान के लिए दुनिया भर की लीगें जो हैं वो छोड़ी हुई थीं, लेकिन अब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि लीग छोड़ना अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि उनकी रोज़ी रोटी का भी मसला है। तो इस तरह से वो बीपीएल में गए और उन्होंने वहाँ पर अपनी अपीयरेंस को साबित किया और मेरा ख़्याल है कि हमारे पाकिस्तानी सेलेक्टर्स को और फ्रेंचाइजर्स को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए। अब मैं आपको आज की कहानी सुनाता हूं और आज की ये जो कहानी है ये गाबा के हीरो से मुतल्लिक है। गाबा का हीरो क्या है? गाबा का हीरो ये है कि आपने देखा कि संडे के रोज़ वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को एक मैच में सनसनीखेज़ मैच के बाद हरा दिया और ये उनकी जीत 27 साल बाद उनके सामने आई थी। तो इस पे जो हीरो हैं उस मैच के, जो मैन ऑफ द मैच हैं, जिसे आप शिमर जोसेफ के नाम से जानते हैं, ये उसकी कहानी है और मैं आपको ये कहानी सुनाकर हैरान कर दूंगा कि ये स्टार कहाँ से निकला, कैसे चमका और कैसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचा। तो मैं अपनी कहानी का आगाज़ इस जुमले से करता हूँ कि ब्रिस्बेन को फ़तह करने के लिए गाँव से सिर्फ़ एक कश्ती के ज़रिए निकला जा सकता था और शिमर जोसेफ एक ऐसा किरदार हैं जिसका ना आगे था ना कोई पीछे था और ना ही उसका कोई क्रिकेट के साथ ताल्लुक़ था। वो घर से रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकला, गांव से निकला और शहर पहुंचा और शहर में जाकर उन्होंने एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली और उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि वो किस कदर तेज़ी से शोहरत की बुलंदियों को छू जाएंगे और अपने जज़ीरों के नेकबख्ती के लिए, उनकी शोहरत के लिए एक बड़ा स्टार बनकर सामने आएंगे। तो शिमर जोसेफ जो हैं उन्होंने अनहोनी को होनी करते देर नहीं लगाई। उनका ताल्लुक़ जो है वो ग्याना से है और ग्याना का एक दूर दराज गाँव जिसका नाम बाराकारा है और ये बाराकारा एक ऐसा गांव है जहां के लोग जो हैं वो ज़राअत पर इन्हसार करते हैं और इसके अलावा उनकी रोज़ी रोटी का कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। शिमर जोसेफ अपने गांव में एक दिन दरख्त काट रहे थे तो उनके सामने उनके एक दोस्त दरख्त काटते हुए काम कर रहे थे कि एक और बड़ा दरख्त उन पर गिरा और उनका दोस्त जो है वो वहाँ कुचल कर मर गया। शिमर जोसेफ के लिए ये मौत जो है ये पैगाम लेकर आई कि सारी ज़िंदगी यहीं पे मैंने गलना सड़ना नहीं है और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई और दरख्त मेरे पे गिरेगा और मैं मर जाऊंगा। ये सोचकर शिमर जोसेफ ने अपना गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने अपने 2-3 कपड़े, एक कटली सी बनाई और कश्ती पर सवार हुए और कश्ती से सवार होकर वो शहर की तरफ चले आए। शहर में आते ही उन्हें सबसे पहले तो मज़दूरी करना पड़ी। मुख्तलिफ़ तमीराती कंपनीज़ में उन्होंने बतौर मज़दूर काम किया और वहाँ पर उन्होंने उनका बिल्डिंग मटेरियल उठाया या मज़दूरी की और पैसे कमाए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक बैंक ने उन्हें अपनी सिक्योरिटी गार्ड का जो ऑफ़र है वो दे दिया। सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर जब पहली दफ़ा बैंक में आए तो उन्हें पता चला कि एक इंटरनेट की दुनिया भी होती है और इसके अलावा एक सोशल मीडिया की भी दुनिया होती है और उनके गांव में उन्होंने सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा था, इससे ज़्यादा की टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं थी और यहाँ शहर में आकर उन्होंने एक नई दुनिया देखी और उन्होंने पहली दफ़ा यहाँ पर अपने हीरोज़ जो थे, कॉर्डनी वॉश थे और दूसरे वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स थे उनकी वीडियोज़ भी देखी, उनको क्रिकेट खेलते भी देखा।
شمر جوزف کے دل میں کرکٹ کی محبت ضرور تھی، لیکن ان کے گاؤں میں ٹینس بال بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، پلاسٹک کی بوتلوں کو جلا کر اس کا ایک گیند بنا لیتے تھے، یا کوئی سخت پھل گول لے کے کسی لکڑی کے ٹکڑے کے ساتھ وہ کھیلا کرتے تھے، اور شاید ان کو کرکٹ کے ان رولز کا بھی اتنا زیادہ نہیں پتہ تھا۔ بینک میں جب وہ سیکورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتے تھے تو شام کو اکثر وہ کرکٹ کی کلپس دیکھا کرتے تھے، اور ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی کرکٹ کھیلوں۔ تو انہوں نے پہلی دفعہ اپنے بینک کے پاس ایک پارک میں کھیلتی ہوئی ٹیم کے ساتھ کھیلا، اور انہیں گزارش کی کہ مجھے بھی موقع دیں۔ تو انہوں نے جب انہیں گیند دی تو پہلی دفعہ انہوں نے ٹینس بال کی بالنگ کی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی بالنگ میں اتنا نکھار آ گیا کہ ان کی شہرت جو ہے وہ آس پاس کے میدانوں تک پھیلنے لگی، اور وہاں کے جو لوکل کرکٹ ٹیمیں تھیں انہیں اپنی طرف سے کھلانے لگے۔ ان دا مین وائل ان کا جو ایک رابطہ تھا وہ وہاں کے ایک سابق لوکل کرکٹر وینٹول سے ہو گیا، اور وینٹول جو ہے وہ انہیں وہاں سے لے کر جارج ٹاؤن لے آئے، اور جارج ٹاؤن میں انہیں ایک کلب میں بھرتی کروا دیا۔ اور ان کی نوکری کا جو مسئلہ تھا، یعنی ان کی بطور سیکورٹی گارڈ جو سیلری آتی تھی، اس کا حل یہ نکالا کہ وہ کلب اتنے پیسے شمر کو دینے لگے کہ شمر جو ہے نا وہ اتنے پیسے لے کے تو ان کے لیے کرکٹ کھیلے۔ تو اس طرح سے ان کی کرکٹ شروع ہو گئی۔ کچھ ہفتوں کے بعد شمر جوزف کو یہ پتہ چلا کہ ایک ٹرائل ہونے جا رہا ہے گیانا کی اسٹیٹ کے لیے، تو وہ ٹرائل دینے گئے تو آپ حیران ہوں گے کہ ٹرائل لینے والے جو ہیں وہ کرٹلی ایمبروز تھے۔ تو کرٹلی ایمبروز نے جب اس بندے کو دیکھا، اس شمر جوزف کو دیکھا، تو وہ حیران ہو گیا کہ اس قدر سوئنگ گیند ہوتی ہے، اس قدر گرپ ہے گیند پر، اس قدر ان کی لائن اینڈ لینتھ ہے۔ تو انہوں نے اسے فوراً ہائر کیا اور انہیں کہا کہ آپ یہاں پر کچھ روز پریکٹس کیجئے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا۔ تو وہ وہاں اپنی پریکٹس میں مصروف تھے کہ ایک دن انہیں کال آئی کہ آپ آ جائیے، آپ کو آسٹریلیا جانے والی ٹیم کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، اور آپ کی سفارش کرٹلی ایمبروز نے کی ہے۔ تو اس طرح سے وہ قومی ٹیم میں آئے، اور انہوں نے آتے ہی پہلے میچ میں 7 وکٹیں لے کر مین آف دا میچ ایوارڈ بھی پایا، اور اپنے ملک کو جتوایا بھی، اور اپنے ملک کی عزت کا باعث بھی بنے۔ اور اس طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے روزی روٹی کمانے والا ایک بندہ جو کشتی پر سوار ہو کر پہلی دفعہ شہر آیا اور شہر کی دنیا سے پہلی دفعہ متعارف ہوا، اور اس کا ستارہ کتنا چمکا کہ وہ دنوں میں ہی ایک بہت بڑا ہیرو بن کر سامنے آ گیا۔ تو یہ جو کہانی ہے یہ شمر جوزف کی یا شمر جوزف کی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ تو ناظرین آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہوتا ہے اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ آج کی کہانی تھی۔ اس کہانی سے آپ کیا اخذ کریں گے، اٹ از اپ ٹو یو۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ سیگمنٹ نیوز کا ہے۔ تو میں آپ کو 2 نیوز سناؤں گا، اور پہلی جو نیوز ہے وہ بھی شمر جوزف سے ہی متعلق ہے۔ آپ اسے شمر جوزف یا شمار جوزف کہہ سکتے ہیں، پروننسیشن میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ ویسٹ انڈیز کے گابا ٹیسٹ کے جو ہیرو ہیں انہیں پاکستان میں پشاور زلمی نے PSL 9 کے لیے چن لیا ہے یا خرید لیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پشاور زلمی نے شمر جوزف کو چنتے وقت 1 سیکنڈ نہیں لگایا اور ان کو خرید لیا ہے۔ اور ان کی یہ جو جگہ ہے وہ اینٹینکس کھلاڑی کی جگہ بنی ہے، اور اینٹینکس جو ہیں وہ ان دنوں انڈیا میں بھارت میں ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ موجود ہیں، انگلش ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ ان کا سفر جاری ہے، اور ان کی خالی جگہ پر شمر جوزف کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ اور جیسا میں نے آپ کو بھی بتایا کہ انہوں نے گابا ٹیسٹ میں 7 وکٹیں لی تھیں۔ تو یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ شمر جوزف جو ہے وہ پورا کا پورا PSL کھیلیں گے۔ وہ تھوڑے میچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے، بلکہ پورے ٹورنامنٹ میں وہ یہاں موجود ہوں گے۔ دوسری بات جو اور بھی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ سرفراز احمد کو اگلے ٹیسٹ میں ٹیم میں شامل کرنے کے لیے بلا لیا گیا ہے۔ لیکن 1 منٹ رکیے، یہ کون سے سرفراز احمد ہیں؟ یہ پاکستان کے سرفراز احمد نہیں ہیں، یہ انڈیا کے سرفراز احمد ہیں، جنہیں آپ رن مشین بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے وہاں کی ڈومیسٹک کرکٹ میں دھوم مچائی، اور رانجی ٹرافی میں انہوں نے بڑی تیز سینچری بنائی، اور اس طرح سے وہ قومی ٹیم کے لیے منتخب کیے جانے والے ایک نئے سٹار ہیں۔ اور ان کی جگہ اس لیے بنی کہ جو ٹیسٹ میچ بھارت ہارا ہے انگلینڈ سے، اس کے 2 کھلاڑیوں کو ڈراپ کیا جا رہا ہے، ایک تو جڈیجا ہیں اور دوسرے KL راہل،
اور دونوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ انفٹ ہیں، لیکن جو میچ کے بعد جو بات چیت کی روہت شرما نے، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ان دونوں کھلاڑیوں کی پریزنس سے خوش نہیں تھے اور نہ ان کی کارکردگی سے خوش تھے۔ تو اس طرح سے بھارتی سلیکٹرز کو موقع مل گیا کہ وہ سرفراز احمد کو اور اس کے علاوہ واشنگٹن سندر، یہ ایک سپن بالنگ آل راؤنڈر ہے، ان کو ٹیم میں شامل کرنے کے لیے غور کر رہے ہیں۔ تو یہ دو خبریں تھیں۔ اس کے بعد ہم ریکارڈز کی طرف آتے ہیں۔ ریکارڈز میں آپ دیکھیے، میں آج آپ کو ایشیا کپ 2023 کے متعلق کچھ ریکارڈز بتانا چاہوں گا، اور اس ایشیا کپ کے حوالے سے اگر آپ کو میں بتاؤں تو جے سوریا اور کمار سنگاکارا یہ سری لنکا کے کھلاڑی ہیں، اور ان دونوں کھلاڑیوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ایشیا کپ میں 1000 سے زائد رنز بنائے ہیں۔ 1990 سے لے کر 2008 کے بیچ میں جے سوریا نے 25 میچ کھیلے ہیں ایشیا کپ میں، جس میں انہوں نے 1220 رنز بنائے اور ان کا اوسط جو ہے وہ 53.4 ہے، اور سنگاکارا کے مجموعی رنز 1075 ہے، اور ان کا جو ایوریج ہے وہ 48.86 ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جے سوریا نے جو ہیں وہ 6 سینچریاں بنائی ہیں اور 139 چوکے لگائے ہیں اور 23 چھکے لگائے ہیں، جبکہ سنگاکارا کی جو ہیں وہ 12 نصف سینچریاں ہیں، اور اس ریکارڈ میں چھکے لگانے کا جو سہرا ہے وہ پاکستان کے لالا شاہد افریدی کے سر پر ہے، اور ان کے مجموعی چھکے 26 ہیں جو آج بھی سب سے زیادہ ہیں۔ ایشیا کپ کے یعنی اگر آپ 2010 کے ایڈیشن کو لیتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہائیسٹ رنز جو ہیں وہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف بنائے تھے، 385 رنز 7 وکٹوں کے نقصان پر، اور پھر دوسرے نمبر پر جو ہیں 2008 میں انڈیا نے ہانگ کانگ کے خلاف 374 رنز بنائے تھے 4 وکٹوں کے نقصان پر، اور 2008 کے ہی ایڈیشن میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کے خلاف 357 رنز بنائے تھے 9 وکٹوں پر، اور اس طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان ابھی بھی ایشیا کپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والا ملک ہے۔ پاکستان نے 8 مرتبہ اور بھارت نے 6 اور سری لنکا نے 5 مرتبہ 300 پلس رنز کیے ہیں بنگلہ دیش میں۔ اور اگر آپ اس کے علاوہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے کپتانوں کی اگر بات کریں تو ایس ایم دھونی نے ایشیا کپ 9 دفعہ اور مصباح الحق نے 70% وہاں سے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور معین خان نے بطور کپتان 100% کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے 6 میچ کھیلے، 6 کے 6 ہی جیتے تھے۔ تو یہ آج کے ریکارڈ ہیں، اور آخری سیگمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے دن کیا ہوا۔ ناظرین، آج 30 جنوری ہے، اور 30 جنوری کو جو 2 ہیپننگز ہوئی تھیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی ہیپننگ تو یہ ہے کہ 30 جنوری 1993 کو وہی کچھ ویسٹ انڈیز نے کیا جو پچھلے اتوار کو کیا تھا، یعنی ویسٹ انڈیز نے سری لنکا کو ہرایا تھا۔ تو آج کے دن 1993 کو انہوں نے جو میچ جیتا تھا وہ تھا، یہ میچ 1 اننگز اور 25 رن سے جیتا تھا، لیکن ایک اننگز اور 25 رن سے جیتنا جو ہے یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے۔ اصل بات اس میں یہ تھی کہ اس میں آج کے دن جو ہے وہ ایک غیر معمولی سپیل ہوا تھا، اور اس سپیل کی وجہ سے آج کا دن بڑا مشہور ہے، اور یہ سپیل جو تھا یہ کرٹلی امبروز کا تھا، جنہوں نے 32 گیندوں پر 1 رن دے کر 7 وکٹیں حاصل کی تھیں، اور آسٹریلیا جو ہے وہ پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ 119 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی، 2 وکٹوں پر ان کے 85 رنز تھے، اور اس کے بعد امبروز کا جب اوور آیا تو انہوں نے صفایا ہی کر دیا اور پوری ٹیم 119 پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ تو یہ آج کے دن ہوا تھا۔ دوسرا یہ ہوا تھا کہ پاکستان اور بھارت کا ایک میچ 30 جنوری 1982 کو کھیلا گیا تھا کراچی میں، یہ 5واں ٹیسٹ تھا، جس میں بھارت کے روی شاستری نے 128 رنز بنائے تھے، اور دوسری اننگز میں مہندر امرناتھ نے 130 رنز بنائے تھے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کے اوپنر مدثر نظر نے 152 رن بنائے تھے، اور محسن حسن خان نے 91 رنز بنائے تھے۔ پاکستان پہلی اننگز میں 420 رنز بنا کر آؤٹ ہوا تھا، اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے، جبکہ بھارت جو ہے وہ ایک اننگز میں 393 رنز بنائے تھے، دوسری میں 224 رنز بنائے تھے، اور اس طرح سے یہ میچ ڈرا ہو گیا تھا۔ لیکن اس میچ میں پاکستانی کارکردگی جو ہے وہ زیادہ نمایاں تھی، تو اس حوالے سے اس دن کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں برتھ ڈیز کی طرف۔ تو برتھ ڈیز میں 30 جنوری 1980 کو پاکستان کے ٹینس سٹار عقیل خان پیدا ہوئے تھے۔ یہ پاکستان کے نمبر 1 کھلاڑی بھی ہیں۔ ہم ادارے اور اپنی طرف سے عقیل خان کو بہت مبارک پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری برتھ ڈے جو ہے وہ مچل سٹارک کی ہے۔
اور مچل سٹارک کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بولر ہیں دنیا کے، اور اس سال آئی پی ایل نے انہیں سب سے بڑی مہنگی بولی لے کر خریدا ہے، اور انہوں نے اس کی قیمت 24.75 کروڑ جو ہے وہ لگائی، اور یہ آئی پی ایل کی ہسٹری کی سب سے بڑی قیمت تھی۔ مچل سٹارک کا آج برتھ ڈے ہے، اور اس برتھ ڈے پر ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے 87 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، جس میں 353 وکٹیں ہیں، اور 121 او ڈی آئی میں ان کی 236 وکٹیں ہیں، جبکہ 58 T20 میچز میں ان کے 73 وکٹیں ہیں۔ تو ہم ادارے کی طرف سے دونوں کو، مچل سٹارک کو اور عقیل خان کو، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گے۔ اللہ حافظ۔